बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो तो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ रहा है, लेकिन लगता है आग ना दामन तक पहुंच गई है। कैन यू बिलीव दिस कि अरब ममालिक में से, जी हाँ, अहम तरीन मुल्कों ने बाकायदा तौर पर इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ना करे कोई एआई वीडियो हो, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिलीज किया है, और जिस बंदे की है वो भी मैं कह रहा हूं कि नाकाबिले यकीन चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये हो गया है, पता नहीं आज सूरज किस तरफ से निकला है, ये हो गया है। तो अगर ये उम्मा की गैरत को जाग गई है तो ये बड़ी बात है। पाकिस्तान की खबरें बाद में, पहले ज़रा मैं इसी हवाले से बात करूँ कि हम मुसलसल इस चीज़ पे बात भी कर रहे थे, देख भी रहे थे कि भाई कब 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 शायद आपकी मेरी कोई दुआ आगे आगे लग गई हो, तो शायद मैं कुछ नहीं कह सकता जी। हालत ये है सर कि मिस्र जिसने इसराइल को तस्लीम भी किया, मिस्र जिसके जनरल सीसी ने कहा था कि कभी इसराइल हमारी तरफ ऐसे नज़र उठा के ना देखे, वो मिस्र जिसने इसराइल को बाकायदा तौर पर एयर स्पेस दी यमन पे हमले के हवाले से, वो मिस्र जिसने बाकायदा तौर पर इंटरसेप्ट किए ईरानी मिसाइलों को कि वो इसराइल तक ना पहुंच सके, उस मिस्र ने आज बहुत गैरत खाई है जी। उस मिस्र ने इंतहाई कदम उठा लिया है। जजीरा नुमा सिनाई में चीनी साख्ता लॉन्ग रेंज HQ-9B फिजाई दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया है मिस्र ने। मिस्र इसराइल की किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देगा, यानी अभी पहले मिस्र तक आए, हमला करें तो उसके बाद जवाब देगा। अभी मगर मैं जिसकी मुल्क की बात करूँ तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। मिस्र इससे कबल भी मुज़ाकरात के दौरान काहिरा में, अब ये मिस्री हुकाम कह रहे हैं कि मिस्र इससे कबल भी मुज़ाकरात के दौरान काहिरा यानी तुर्की में हमास के रहनुमाओं को कत्ल करने की इसराइल की कोशिश को नाकाम बना चुका है। यानी मिस्र ने इंटेलिजेंस शेयर की थी तुर्की के साथ कि हमास के रहनुमा जो तुर्की के अंदर हैं उसको इसराइल निशाना बनाना चाहता है। ये बात है। अच्छा, काबिल यकीन है, लेकिन खैर है, खबर है तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर कर लूँ। लेकिन ये चीज़ है क्योंकि अभी इतवार को तमाम मुस्लिम अरब ममालिक इनके सरबराह कतर में इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उस वक्त पता चल रहा है कि क्या है। उससे पहले तो मुझे भी लग रहा है शायद ये कोई AI जनरेटेड है, मगर सोर्सेज इतने तगड़े हैं तो मैं उसके मुतालिक क्या कहूँ। अब मुझे बताएं, इवन कतर पे भी हमला हुआ है, सिवाय हुक्मरान कुछ कुछ पक पक कर रहे हैं। क्या अभी तक आपने पाकिस्तान समेत क्या UAE में कोई रैली निकली देखी है? कोई सऊदी अरब में रैली निकली देखी है? कोई तुर्की में रैली निकली देखी है? कोई शाम में रैली निकली देखी है? कुवैत हो लें, ओमान ले लें, कहीं देखा नहीं ना। सिर्फ ओमान की मैंने आपको ये पिक्चर बताई कि नमाज तहज्जुद अदा की है, वो भी अल-कसाम ब्रिगेड ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। सर यमन देखें, पूरा मलिया मेट किया हुआ है सर, लाखों अफराद ग्राउंड में खड़े हैं और गजा के हक में रैली निकाली है, बड़ी तादाद में अवाम शरीक है। कहता है मोमिन हो तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। और इस यमन ने आज इसराइल पे मिसाइल दागे, गुज़िश्ता घंटों में इसराइल पे मिसाइल दागे। सऊदी अरब ने फुटेज जारी की कि उन मिसाइलों को सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल करते, जो यमन इसराइल की तरफ भेज रहा था, उसको इंटरसेप्ट किया सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये जो मिसाइल है ना, ये इसराइल तक ना पहुंचे, चाहे इसकी कि उनकी अपनी सॉवरेनिटी का भी मसला है। एयर स्पेस सारी बात है, सऊदी अरब इसराइल को तो एयर स्पेस दे सकता है यमन के लिए, यमन को तो एयर स्पेस नहीं दे सकता ना इसराइल के लिए। यही है, और उसका मजहबी टच भी है थोड़ा सा ना, और वो ये है कि कहते हैं मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर इंटरसेप्ट किया है उन मिसाइलों को जो यमन की जानिब से इसराइल में थे। बजाते खुद ही मुझे बड़ा ख़तरनाक सी लगी बात कि हमारे दो हरम हैं, एक खाने काबा बड़ी मस्जिद और दूसरी मस्जिद नबवी, उसके करीब की ये फुटेज शेयर हुई है। फुटेज रिपोर्टली शोइंग द मूवमेंट हौसी मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्टेड नियर मदीना इन रूट टू इसराइल, ये जा रहे थे, ये चीज़ है। अच्छा जी, उधर शाम के सदर आपको पता सो कॉल्ड जो भी हैं अहमद जुलानी साहब, अलशरा अहमद जुलानी साहब, वो उनकी फर्स्ट लेडी हैं अल दरूबी। उन्होंने वेलकम किया है किसके सर, आर्मी चीफ को, अमरीकी आर्मी चीफ को। वो अमरीकी आर्मी चीफ जिसको भी हमने पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ भी दिया है,
وہ آرمی چیف جو غزہ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ، یعنی پوری اس نے سپورٹ دی ہوئی ہے، وہ آرمی چیف جس کے تمام تر معاملات اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہیں، یو ایس سینٹرل کمانڈ کمانڈر ایڈمرل چارلز براڈلی کوپر، his wife Susan Cooper, US Special Envoy to Syria Thomas Barak, and their delegation at Presidential Palace in Damascus today. سر یہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ہے، یہ شام کے صدر الشرا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ادھر، یہ بڑی بات ہے۔ اور سنیں آگے، The talks focus on political and military cooperation to serve mutual interest and strengthen security and stability in Syria and the region. یعنی یہ تو گیا تسلیمات کی حد تک بھی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، شام تو گیا، وہ جو پہلے اعلان تھا، اعلان نہیں تھا، مانی جا رہی تھی، اس کا اعلان ہو گیا، یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر یہاں امریکی آرمی چیف شام میں ہے، تو امریکی وزیر خارجہ وہ کب جا رہے ہیں جی؟ ویکینڈ پہ، یعنی آج ہی امریکہ میں کل سے ویکینڈ شروع ہو جائے گا نا جی۔ مارکو روبیو ول وزٹ اسرائیل اینڈ میٹ ود نیتن یاہو، اور نیتن یاہو نے کہا کہ میں پلان دینے لگا ہوں مارکو روبیو کو کہ غزہ کو اگلے مہینے خالی کیسے کرانا ہے، ہیلی کاپٹر جہازوں کے ذریعے اور شپس کے ذریعے، یعنی تمام عوام سے اس جگہ کو بالکل کلیئر کر دینا ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ نیتن یاہو صاحب نے پلان دیا ہے۔ تو سر چیف پہنچا ہے سیریا، وزیر خارجہ پہنچا ہے اسرائیل، تو میرا خیال ہے بہت انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جی۔ ہاں میرے لیے خبر خوش آئند ہے کہ مجھے ایران سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہی بات جس طرح پاکستان میں لوگ جیل میں بیٹھے عمران خان سے کہتے ہیں عمران خان کو بیان دے، اسی طرح میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھائی ایران کیوں نہیں کچھ کر رہا کہ قطر پہ کچھ ہوا ہے۔ سر ایرانی صدر منظور پزشکیان وہ قطر جا رہے ہیں، اور یہ اعلان ہوا پریس ٹی وی کے مطابق، پزشکیان ٹو اٹینڈ اسلامک عرب سمٹ ان دوحہ آن اسرائیل ایگریشن۔ کاش یہ امہ اسی بندے سے کچھ سیکھ لے، اسی بندے سے سیکھ لے کہ مذمتوں سے نہیں بات مرمتوں سے ہوتی ہے، تاکہ بات کہیں جا کے بیٹھ سکے۔ اب جو اس خبر سے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ کس ملک نے اعلان جنگ کر دیا یا کیا ہے، سر وہ کوئی اور نہیں، جی ہاں 2 حرم کے مالک جو ہیں، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ اب پوری ویڈیو ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن مجھے عربی تو اتنی آتی نہیں، لیکن ٹائمز آف اسرائیل نے اس کو ریلیز کیا اور اس ہیڈر کے ساتھ ریلیز کیا ہے کہ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد سعودی ولی عہد نے کھل کر اسرائیل سے بدلہ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا بردرہڈ ہے، میں نے جتنی عربی سمجھ، بردرہڈ ہے قطر اور فلسطین، قطر تک ہماری پوری کمیونٹی کے اندر آ گئے ہیں اور ہم نے بدلہ لینا ہے۔ انہیں بدلہ لینے کا مطالبہ، یہی مطالبہ کس سے کرتے ہیں ویسے؟ اب محمد بن سلمان بھی مطالبہ کریں گے؟ تو میرا خیال ہے وہ جو سنڈے کے دن اجلاس ہے نا، اس میں یہ اس مسلم امہ کے سامنے پیش کریں گے کہ کرنا کیا ہے۔ 56 ملکوں کی فوج ان کے پاس ہے، مطالبہ یہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی۔ میں آپ کو کہتا ہوں مطالبہ کیا ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولیں، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے لیے آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا، لے آئے ساری مسلم امہ کے سربراہان کو، خانہ کعبہ کو کنڈی لگائیں اندر سے، قسم کھائے سارے آپ کے ساتھ، تیل نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، خود کہہ رہے ہیں اس وقت دنیا کا سارا تیل ہب سعودی عرب ہے، اسی خطاب کے اندر کہہ رہے ہیں۔ تو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر وہ اس بات کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو ادھر مصر اور ادھر یہ میرے لیے غیر معمولی ہے، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ نہ ہو، یہ بھی ہو رہا ہوتا، لیکن بہرحال یہ چیز ہے۔ اب وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی؟ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے جی، ادھر علی امین گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں کہ میرا پاسپورٹ جو ہے بلاک کیا ہوا، انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے جی، پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ کل کے پی کے کی اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ ہاں جی ان کا 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک لسٹ کے اندر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی میرا ہائی کورٹ میں، حالانکہ یہ انٹیریئر منسٹری کے ذمہ ہے، محسن نقوی صاحب سے ٹھٹے کرتے ہیں تو 1 منٹ میں کر سکتے ہیں، شاید یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں میرا پاسپورٹ ریلیز نہ کرنا، نہیں تو مجھے افغانستان جانا پڑ سکتا ہے۔ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، کرنے کو تو جو اتنے تعلقات جس قسم کی اسٹیٹمنٹس آج کل دے رہے تھے، اتنا مسئلہ تو کوئی ہے نہیں، یہاں یہ چیز ہے۔ ویسے بھی بات محسن نقوی صاحب سے بھی شاید نہیں، محسن نقوی صاحب سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر جسٹس ڈوگر صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سیریس پکڑ گیا جی، جو انہیں ایمان مظاہری کو کچھ جملے جو بولے، خیر میں بار بار بتا چکا ہوں، اس ریمارکس پر کراچی بار، لاہور بار اور بلوچستان بار کونسل کی طرف سے مذمتی بیان سامنے آ رہے ہیں جی۔ اور بات سنیں جی،
چیف جسٹس سرفراز جوہر کے گزشتہ روز کے ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی 41 خواتین وکلا کا مذمتی خط سامنے آ گیا ہے۔ خواتین وکلا کی چیف جسٹس کے ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے گزشتہ روز کے ریمارکس کی مذمت۔ خواتین وکلا نے خط میں کہا ہے خواتین وکلا کی حیثیت سے چیف جسٹس سرفراز جوہر کی ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس کی مذمت کرتی ہیں۔ چیف جسٹس نے ایمان مزاری کو توہین عدالت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ چیف جسٹس نے ایمان مزاری کے شوہر کو کہا اسے سمجھائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس جنسی تفریق، دھمکی آمیز اور ایک جج کی طرف سے نامناسب رویہ بنتی ہے۔ کورٹ رومز ذاتی تعصب سامنے لانے کے لیے نہیں، جج کو ہمیشہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انصاف کرنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہہ رہے ہیں اوکے۔ چیف جسٹس کے ریمارک مردوں کے ذریعے حکمرانی اور دھمکی آمیز ہیں جو قابل تشویش ہے۔ توہین عدالت قوانین انصاف یقینی بنانے کے ہیں تاکہ وکلا کے سروں پر تلوار لٹکانے کے لیے ہم زور دیتے ہیں کہ جج کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور قانون کی عملداری کرنی چاہیے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں عاصمہ شیرازی کدھر ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں غریدہ فاروقی کدھر ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس ٹائم۔ یہاں بولیں گے تو پر جلتے ہیں۔ یہ صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے نا، 16ویں نمبر یا 20ویں نمبر کے جج تھے جن کو لاہور سے اٹھا کے کچھ تو ہوگا نا سر، جو آنکھوں کا سرما بنے بیٹھے ہیں، کچھ تو ہے نا ان کے پاس۔ بس لوگ کہہ رہے ہیں ڈوگر کی اب جگہ عدالت میں نہیں ہے، یا تو یہ خود سے استعفیٰ دے یا پھر صدر اسے ہٹائے۔ اس طرح کا جج کسی بھی طرح سے ایسے نظام میں نہیں رہ سکتا سر، بات بہت بڑھ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے تو جسٹس ڈوگر کو نوکری سے فارغ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مذمتی بیان میں کہا ایمان مزاری اپنے کلائنٹ کی نمائندگی کے لیے عدالت گئی تھی تاکہ چیف جسٹس ڈوگر کا دیدار کرنے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار کہہ رہا ہے۔ چیف جسٹس کا عامرانہ رویہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایسے ججز کو عدالت کی کارروائی سے دور رکھنا چاہیے، لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل نوٹس لے اور جسٹس ڈوگر کو عہدے سے فارغ کرے۔ ایمان مزاری نے دوبارہ اسٹیٹمنٹ دیا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس صاحب خود کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہیں بلکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سمجھتے ہیں۔ یہ بہرحال شیخ وقاص اکرم صاحب آ جائے، انہوں نے بہت سی چیزوں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے ایک منظم کمپین چلائی جا رہی ہے جس کا پارٹی کے لوگ جانتے ہیں یا انجانے میں شکار ہو جاتے ہیں۔ علیمہ خان عمران خان کی بہن، ان کی عزت و احترام ہے سر، ابھی تو وہی عمران خان صاحب کی ترجمانی کری، باقی تو سبھی مشکوک ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف بے شمار مقدمات درج کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھرپور انداز میں اپنے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پاسپورٹ بندش کے معاملے پر عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ چیز ہے۔ دوسری ایک خبر اور ہے صحافی حضرات کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی خبریں تھی، مخدوم شہاب الدین ہو گئے اور گودل صاحب ہو گئے، کچھ اور لوگوں کے متعلق نام تو سنا تھا۔ اب یہ خبر آئی ہے جی سمینہ پاشا صاحبہ کو کا بھی اکاؤنٹس بند کر دیا گیا، ان کو کوئی نوٹس نہیں ملا اور ان کے بینک نے بتایا کہ ان کے خلاف 8 مقدمات ہیں۔ ملک اچھا یہ کا ہے، اور حکومت صحافیوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے میں مصروف ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ صحافی شاکر ایوان کے بعد سمینہ پاشا کا بینک اکاؤنٹ بھی فریز کروا دیا گیا ہے۔ لوگ پوچھتے اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مخصوص صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اینٹی حکومت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو بڑی گراں گزرتی ہے، تو کہنا چلیے رسم نہ کوئی سر اٹھا کے چلے، یہ والی پوزیشن ہے اس وقت۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔